अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फकर में कुछ हमदर्द। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मक्खू ठपने के लिए हुकूमत ने अब कमर कस ली है और उन्होंने तहरीक इंसाफ का मक्खू ठपने के लिए 3 ऑप्शंस के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और ये देखना ये है कि अब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक यानी हतमी नतीजे तक पहुँचाने के लिए किस ऑप्शन पर इस्तेमाल करना है। क्या तीनों के तीनों ऑप्शन जो उन्होंने तैयार किए हैं उनको एक साथ ही इस्तेमाल करना है या बारी बारी इस्तेमाल करना है, ताकि जो नताइज हैं वो ज़रा तवील अरसा चलें और इस दौरान हुकूमत को अपने लिए एक पॉपुलर नैरेटिव को बनाने की कोई बुनियाद मिल सके। यानी अगर हम इसको आसान अल्फाज में कहें तो शायद हुकूमत अब चाहती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तरसा के ज़रा मारे और इसीलिए इन ऑप्शंस को ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर फैसला आया है, इसके ऊपर लीगल ओपिनियन हासिल करने के लिए अपने आइनी माहिरीन की भी खिदमात हासिल कर ली हैं। वजारत कानून को भी हदायत जारी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ वफाकी काबीना का एक खसूसी इजलास तलब किया जाएगा ये जो लीगल ओपिनियंस हैं इनके आने के बाद, ताकि इस बारे में हतमी फैसला किया जा सके कि जनाब कौन से ऑप्शन को अप्लाई करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। और इसके साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी इस मामले में मुशावरत की जाएगी और देखा जाएगा कि किस लाइन को अडॉप्ट करना हुकूमत के लिए फ़ायदे में हो सकता है। और इस सारे अमल के अंदर अगले 15 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि ये जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसके तहत अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काला दम तंजीम करार देना है या इसको तहलील करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत 15 दिन के अंदर अंदर एक डिक्लेरेशन है या रेफरेंस वो तैयार करेगी और तैयार करके भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रेफरेंस का जायज़ा लेकर फैसला देगी कि जनाब ये जो रेफरेंस है ये दुरुस्त है या गलत है। अगर ये दुरुस्त होगा तो तहरीक इंसाफ को तहलील कर दिया जाएगा, उससे इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया जाएगा और उसकी टिकट के ऊपर जीतने वाले तमाम के तमाम अरकान असम्बली फ़ारग हो जाएंगे। और उसके बाद फिर देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब अपने लिए कौन सा लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हैं। लिहाजा ये 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत ने अपनी लीगल टीम के से जो लीगल ओपिनियन है वो भी लेनी है, फेडरल कैबिनेट का इजलास बुलाना है, फेडरल कैबिनेट के इजलास बुलाने के बाद जो फैसला है वो लेना है और उस फैसले की रोशनी के अंदर रेफरेंस फाइल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 15 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल फेट के लिए। और इस सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या हुकूमत के अंदर इस वक्त इतने गट्स मौजूद हैं कि वो ये डिक्लेरेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसके बाद जो अवामी दबाव है उसका भी सामना कर सके। और इसके साथ साथ वो जो 3 ऑप्शन है जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था, वो 3 ऑप्शन कौन से हैं और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हुकूमत फौरी तौर पर इस्तेमाल करने की पोजीशन में है और उससे उसको नताइज भी मिल सकेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अफसोसनाक खबर, कल रात में ये ख़बर आना शुरू हो गई थी कि एक आर्मी हेलीकॉप्टर है वो लापता हो गया है और जो बलूचिस्तान के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है उसका जायज़ा भी ले रहा था और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी भी हो रही थी। और उस हेलीकॉप्टर के अंदर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 आला अफसरान फ़ौज के वो उसके अंदर मौजूद थे, वो भी लापता हो गए। अब से कुछ देर पहले इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि उसका हेलीकॉप्टर, बदकिस्मत हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हो गया है, उसका मलबा मिल चुका है। और इस हादसे के अंदर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत जो तमाम सवार अफराद थे 6 के 6 वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं और अब वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है इसका मलबा उठाया जा रहा है और जो बदकिस्मत अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और जिन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया है उनका भी जो वो हैं मैयतें वो वहाँ से उठाई जा रही हैं। और यकीनी तौर पर ये एक अफसोसनाक वाक़या है और दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शुहदा के दर्जात को बुलंद करे और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता करे। तमाम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने इस वाक़े पर इजहार अफसोस भी किया है और जो शुहदा हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की है। और ये बहुत जो मैंने आपको बताया ना कि एक अफसोसनाक वाक़या है और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर बलूचिस्तान ऑलरेडी एक ऐसी कैफियत का शिकार है जो सैलाब ने बहुत सारे लोगों को मुतासर कर रखा है। लोग वहाँ पर जो है वो दाने दाने को इस वक्त तरस रहे हैं, रोटी के लुकमे को तरस रहे हैं, पानी की बूंद को तरस रहे हैं, अपने तमाम घर बार जो है वो उसको तबाह बर्बाद करा बैठे हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर ये वाला जो वाक़या है ये भी उसने उस सारे अलमिये की शिद्दत में इजाफ़ा किया है। दूसरी जानिब
جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس سے کیے جا رہے ہیں مسلسل، ہر ایک بندہ اڑتا منہ چکے پریس کانفرنس شروع کر دیتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کی اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وفاقی وزیر داخلہ تھے اور لا منسٹر تھے، اور میرا خیال ہے کہ اس حد تک ہی پریس کانفرنس کو رہنا چاہیے تھا تاکہ لیگل اسپیکٹ بھی اور انتظامی دونوں چیزوں کو کور کر لیا جاتا۔ پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس ایک اور ہوئی تھی جہاں پر یہ جو ان کے حکومت کے جو ترجمان ہیں مصدق ملک صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی والوں کی پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس چل رہی ہیں، پریس کانفرنس کا ایک کڑمس مچ گیا ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ آ کے بول رہا ہے۔ البتہ جو میری نظر کے اندر جس پریس کانفرنس کی ویلیو تھی وہ رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے اندر دونوں نے کوشش کی ہے کہ وہ آئینی اور قانونی نکات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور انتظامی معاملات تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ یقینی طور پر پولیٹیکل بیانیہ ہے، وہاں پر بات چیت تو ہوتی ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فورن فنڈڈ ایک جماعت ہے، اور چونکہ یہاں پر پروہیبٹڈ فنڈز یعنی ممنوعہ فنڈنگ کا جو الزام تھا وہ اسٹیبلش بھی ہو گیا ہے، اور خود الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے، اور 351 کے قریب جو کمپنیز ہیں، کمپنیز نے بھی پاکستان تحریک انصاف پر انویسٹ کیا ہے، جو آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی کے اوپر اب حکومت کچھ ایکشنز لینے کے بارے میں غور کر رہی ہے، اور جو سب سے سیویئر ایکشن گورنمنٹ نے جس کو لینے پر کا فیصلہ کیا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت تحلیل کے حوالے سے، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس گفتگو کے اندر جو انہوں نے کی اس میں اس بات کا اظہار کیا کہ حکومت کے پاس اس وقت 3 آپشنز موجود ہیں، اور وہ ان 3 آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اس میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کلاس 3 کے تحت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کے لیے معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا۔ دوسرا آپشن ہے فوراً ایڈڈ سیاسی جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس جماعت کو کالا دم قرار دے دیا جائے۔ اور تیسرا آپشن خود جس کا اظہار کیا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وہ ہے جعلی ڈیکلیریشن جمع کرانے کے اوپر عمران خان صاحب کو بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائے، جہاں میں ان کو تاحیات نااہل کرنے کی درخواست کی جائے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اسی کیس کا حوالہ دیا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر کیا تھا، 2016 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو حنیف عباسی صاحب نے جہاں پر پٹیشن دی تھی، اور جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو فنڈنگ لی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو بیان حلفی وہاں پر جمع کرایا ہے وہ بیان حلفی بھی غلط ہے، لہٰذا ان کو نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جناب ابھی تک چونکہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، اس بات کا فیصلہ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ڈیکلیریشن وہاں پر جمع کرایا گیا تھا وہ درست ہے یا غلط۔ جب تک وہ درست یا غلط ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک کارروائی نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ڈیکلیریشن درست ثابت ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب اسی فیصلے کی روشنی میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی اس سمت میں اشارہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی تاحیات نااہلی کے لیے حنیف عباسی صاحب کی جو پٹیشن تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سارے عمل کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت کی منظوری انگوٹھا لانا ضروری ہے پائن شہباز شریف کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت بذات خود اس سارے کے سارے معاملے میں فریق بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے، جس کے لیے لا منسٹری کو خصوصی طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کے چونکہ لا منسٹر بھی ہیں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور جیسے ہی یہ لیگل انپٹ سامنے آئے گی اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے گا، اور اس خصوصی اجلاس میں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ دوسری جانب
ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب, اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کے بعد ان کی طرف سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے, اگر مجھے کوئی جانی مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی. نجی ٹی وی کے مطابق یہ رپورٹ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پر چلائی ہے. اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی وزارت داخلہ اسلام آباد کیپٹل سٹی پولیس سے اس بارے میں ہدایت بھی ان کو کی ہے کہ جناب میری سیکیورٹی پر توجہ دی جائے اور میری سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے, کیونکہ مجھے مسلسل جو ہے وہ دھمکی امیز پیغامات موصول ہو رہے ہیں, بلکہ کچھ ایسے پیغامات سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں جہاں پر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کسی بھی انتقامی کارروائی کا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں پھر بعض دفعہ آ جاتی ہے کہ گھما پھرا کے وہی بات کرنا پڑ جاتی ہے, فواد چودھری صاحب کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, اور جس پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی عمران خان صاحب کون سے ایسے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کون سا MBA فائنانس کیا ہوا ہے, یا انہوں نے کون سا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ان کے پاس ڈگری موجود ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹس کو چیک کر سکیں. ان کو جو اکاؤنٹنٹ نے لا کے یا فائنینشیل ایڈوائزر نے لا کے یہ کہا کہ جناب یہ ہم نے یہ رپورٹ بنائی ہے, یہ درست ہے, اس کے اوپر دستخط کر دیں, انہوں نے دستخط کر دیے. لہٰذا یہ جو ملبہ ہے یہ عمران خان صاحب پر نہیں گرایا جا سکتا. اسی تناظر میں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں بنی گالہ کے اجلاس میں, وہاں پہ مچنے والی ہڑبونگ کا, تو اس ہڑبونگ کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کڑکا دی ہے, اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے بیان یہی نقطہ اٹھایا کہ بھائی یہ جو جمع کرایا گیا ہے یہ بیان حلفی نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے یہ موقف انہوں نے اس ڈیکلیریشن کو بیان حلفی تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کوئی بیان حلفی نہیں ہے, یہ تو ایک فارم تھا, اس کے مطابق ہے کہ جو لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ جناب جو میں یہاں پر آپ کو جمع کرا رہا ہوں تفصیلات, وہ تفصیلات میرے علم کے مطابق اور مجھ تک پہنچنے والی معلومات کے مطابق بالکل درست ہیں, اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے دانستہ طور پر. اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جناب یہ اس قسم کا ڈیکلیریشن ہی ہوتا ہے, لیکن جب معاملہ 8 سال چلے, 5 سال تک تحقیقات ہو جائیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس آ جائیں, اس کے بعد فائنینشیل ایکسپرٹس ان رپورٹس کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ نے بتائے ہوں جناب 7 بینک اکاؤنٹس, 13 اضافی بینک اکاؤنٹ سے نکل آئیں, تو اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے ڈیکلیریشن کو امینڈ نہ کریں, وہ ڈیکلیریشن واپس نہ لیں سے کہ جناب میں تو نواں ڈیکلیریشن دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام چیزوں کو تسلیم کر لیا, سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا, لیکن آپ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ اس وقت آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ میں سیم پیج پر ہوں, میری ہوا کوئی نہیں تک سکتا, میرے حل کو میلی آنکھ نل نہیں دیکھ سکتا, سیم پیج موجود ہے, لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا, میرے لیے سطح خیر ہیں. تو اس وقت تک تو آپ ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے, آپ تو اس وقت بندے کو بندہ نہیں سمجھتے تھے, اب بھی نہیں سمجھتے خیر, لیکن اس وقت تو بالکل نہیں سمجھتے تھے. اور اس سینیریو کے اندر کہاں کسی کو یہ یاد رہتا ہے بندہ وزیر اعظم ہو, جناب ہوٹر آگے پیچھے لگ رہے ہوں, ایوان وزیر اعظم سے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے جا کے بنی گالہ اتر جائے, تو اس کے لیے تو باقی زمین پر چلنے والی مخلوق تو کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں ہوتی, لہٰذا ان کو کیا ضرورت تھی اس وقت کے کسی بھی معاملے پر توجہ دیتے, لہٰذا انہوں نے توجہ دی بھی نہیں یقینی طور پر. اور اس معاملے کو اگر ڈریگ کیا گیا ہے تو یقینی طور پر اس کے پیچھے بھی بہت سارے ہاتھ موجود تھے جس کی وجہ سے یہ چیز اتنی زیادہ ڈریگ ہوئی ہے. 8.5 سال تک کیس چلا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ جناب عمران خان صاحب لا علم تھے, تو وہ تمام لوگ جو ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں, جس میں اسد کیسر صاحب جو عمران خان صاحب کی اسمبلی کے وہ رہ چکے ہیں اسپیکر, عامر کیانی صاحب جو اس وقت بھی ان کی پارٹی کے ایک سینئر ممبر ہیں, خود اسد عمر صاحب, خود اس وقت کے جو صدر ہیں جناب عارف علوی صاحب, یہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسی بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. بلکہ اگر آپ اس کیس کی فائل دیکھیں تو اس کیس کے اندر جناب اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب, اسد کیسر صاحب, عارف علوی صاحب کے ساتھ ہونے والی
ای میل گفتگو کا جو پرنٹ آؤٹس ہیں ان کا ریکارڈ بھی اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لانے سے پہلے میں پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر اس معاملے کو اٹھا چکا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ساری باتیں کر چکا ہوں، ان کو یہ تمام تحفظات سے آگاہ کر چکا ہوں، اگر اس وقت نہیں کسی نے مانی تو اب کہاں مانے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیز کو جان بوجھ کر الجھایا بھی جا رہا تھا، اور جان بوجھ کر اس کے اندر یہ جو مٹی پاؤ والی پالیسی تھی وہ چل رہی تھی، لیکن مٹی ڈلی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ 3 آپشنز سامنے آ گئے، اور ان 3 آپشنز پر عمل درآمد یقینی طور پر اب یہ عدالتی لڑائی ہے۔ اب جب عدالتی لڑائی کا ذکر آتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں پر لوگوں کا جو تحفظات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود حکومت بھی تحفظات کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک اہم حکومتی وزیر نے آن ریکارڈ اس بات کا مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا پینس جاتے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن وہاں پر جا کر ہم ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ جناب اس معاملے کو اگر سننا ہے، آپ نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے تو عدلی فل کورٹ بنا دو، فل کورٹ بنا دیں تاکہ فل کورٹ اس معاملے کو سن لے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر فل کورٹ والی کہانی وہ ڈلنے جا رہی ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی فنڈنگ سے متعلق فیصلے پر فل کورٹ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقائق کا تعین کیا جائے، اور اس کے لیے یقینی طور پر ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے گا، لیکن سپریم کورٹ جاتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ جناب اس مقدمے کا فیصلہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو، اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس فل کورٹ سنے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر فل کورٹ والا معاملہ بھی اب سامنے آنے جا رہا ہے، اور یہ ایک دلچسپ صورتحال آنے والے دنوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ عدالتی لڑائی پہلے تو اس بنیاد پر ہوگی کہ جناب یہ جو کیس ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور اس کے بعد اس بنیاد پر ہوگی کہ یہ کیس سنے گا کون، اور اگر سنے گا تو حکومتی توقعات کے مطابق فل کورٹ سنے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کی خواہش کے مطابق کوئی 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ سنے گا۔ اب اس کا بھی تک دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ اس سارے صورتحال میں ایک اور آئینی ادارے کی ساکھ کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اگر یہاں پر بھی دوبارہ وہی پرانے والا کام کیا گیا تو پھر جو ایک نیا کویسچن مارک آ جائے گا، اور پھر نئی ایک بحث کا آغاز ہو جائے گا۔ اوائڈ کرنا چاہیے اصولی طور پر ایک اور اہم آئینی ادارے کو اس ساری صورتحال سے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔